अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट अक्षर अमला। नाज़रीन, हम अक्सर माओं को ये गिला करते हुए देखते हैं, मेरा बच्चा छोटा था तब तो बड़ा अच्छा था, बड़ा फर्मेबरदार था, अब बड़ा हो गया, जैसे ही इसकी टीनेज स्टार्ट हुई है पता नहीं क्या हो गया है। ये टीनेज में आके बच्चों को हो क्या जाता है। अक्सर मैं ये भी कहती हूँ, तुम छोटे थे ना, मुझे बड़ा तुम पे प्यार आता था, तुम बड़े मुझे मासूम लगते थे, अब तो बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बच्चे पहला तो ये समझने की बात है कि बचपन से लेके टीनेज तक बच्चों में ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है जो उनके रवैये बदल रहे हैं, और फिर इसके बाद माँ बाप को वो क्या अप्रोच लेनी चाहिए जिससे वो उस सर्टेन टाइम ग्रुप के अंदर उनको मैनेज कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अक्सर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये चीज़ क्या बला है और वो चीज़ क्या बला है। आज आप मुझे ये बता दीजिए कि ये टीन एज क्या बला है। यानी कि वाकई एक बला आ गई है, क्योंकि टीन एज ऐसी एज है जिसमें वालिदैन बिल्कुल परेशान हाल और एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। हालांकि आजकल वालिदैन से छोटा बच्चा भी हैंडल नहीं होता, लेकिन फिर भी उस वक्त पेरेंट्स जो हैं किसी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वो उम्र आ जाती है जब बच्चे आपके कद के बराबर या आपके कद से भी ऊंचे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और उस वक्त बच्चों को हैंडल करना एक वाकई मुश्किल सिलसिला है। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ले लें और सीरत के मुताबिक देख लें कि हमें क्या करना है, तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है टीनेजर के साथ। क्योंकि होता क्या है कि आम जो हमारे सोसाइटी में है, ये बच्चा, ये टीनेजर और ये फिर जवान, ये जो टीनेजर है ना, ये शायद हमें जो एक टर्म दे दी गई है, बच्चे ने भी अज्यूम कर लिया कि टीनेजर का मतलब ये है कि मैंने एक तख़य्युलाती दुनिया में रहना है, रंग रलियाँ उड़ानी हैं, मज़े करने हैं, हलाल हराम की तमीज़ के बग़ैर जो मेरा दिल चाह रहा है मैंने करना है। फिर जब मैं बूढ़ा होने लगूँगा अपने वालिदैन की तरह, तो फिर मैंने अपने आप को संजीदा करना है ज़िंदगी के मामलात में। जबकि हमारे दीन ने तो क्लियर रहनुमाई दे दी है कि बच्चा और बालिग, और जब आप जिस उम्र से बालिग हो गए, अब आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब आप मैच्योर होंगे, मैच्योर होके आहिस्ता आहिस्ता आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि तमाम मामलात को आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी पेरेंट के जहन में ये नुक्ता होगा कि मैंने अपने बच्चे को बालिग होने तक, जब उसका हिसाब किताब शुरू होना है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट दे देना है, तो वो तो बहुत पहले से काम शुरू कर चुका होगा। उसके लिए वो बला नहीं बनेगी, वो हलवा बन जाएगा। बिल्कुल यही बात है। और आप देखें कि ये गालिबन वालिदैन के लिए भी एक मोहलत का टाइम होता है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लग जाएं कि बच्चे के वो कौन से वक्त हैं जब तक कि आपको ये सब चीज़ें उसके अंदर इंस्टिल करा देनी हैं, ताकि वो अपनी रुश्द के लिए तैयारी कर सके। और आप देखें, एक वक्त था पहले 15 साल 16 साल पे जाके वो मैच्योरिटी लेवल्स आया करते थे। कुछ एक ज़माना तो शायद 17-18 साल का भी था। अब वो मैच्योरिटी लेवल्स बहुत पहले से शुरू होने लग गए हैं, तो हमारे पास वो टाइम भी अब आप देखें तो कम हो गया है। सो वी नीड टू बी इवन मोर अलर्ट देन। अच्छा, टीनेज के अंदर हम जब बात करते हैं टीनेज की, तो हमारे जहन में मसाइल की एक बहुत लंबी लिस्ट आती है कि टीनेज स्टार्ट होगी तो बच्चे के मसले शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल टीन रोमांस, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चा जैसे ही टीन एज में आया, उसने मूवीज़ देखी, उसने कुछ अपने जहन में एक वही आपकी वाली बात के उसने एक तस्वर बना लिया अपने जहन में। अब उसके जहन के अंदर वो एक हीरो है और उसको वो सब कुछ करना चाहिए, और वो सब कुछ कर भी रहा है फॉर अ थ्रिल। तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के लिए? देखिए, ये जो टीन रोमांस की आप बात कर रही हैं ना, ये अब एक ख़तरनाक हद को पहुँच चुका हुआ है। इसलिए कि अब ये टीन रोमांस जो है, ये तो क्लास 2 में शुरू हो जाता है। यानी बच्चे जो हैं बहुत अर्ली इतने एक्सपोजर के साथ रह रहे हैं कि उनको क्लास 2 में ही किसी से मोहब्बत हो चुकी होती है। अक्सर आप देखें स्कूल टीचर्स इस मामले में बहुत कंसर्न्ड होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इर्द गिर्द, बजाय इसके कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, इन मामलात में पड़ चुके हैं। लेकिन जब वो टीनेज में आते हैं, अब क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, उनकी बॉडी में ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं, अब उनको शऊर ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो ज़ाहिर है अब उस वक्त ऐसी मीठी मीठी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये है कि जब मीडिया से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, फेसबुक का अकाउंट है, सोशल मीडिया है, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं,
تو وہ ان سارے افیکٹس کو ملٹیپلائی کرتا چلا جا رہا ہے. عام زبان میں لوگ کہتے بھی ہیں جوانی دیوانی ہے. اب یہ ہے کہ جن والدین نے یہ بات سوچی ہوگی, کیونکہ والدین کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ صرف یہ سوچتے ہیں نہیں میرا بچہ تو بڑا معصوم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے گھر آنے تک, لڑکی ہے تو اس نے اپنا لباس درست کر لیا, لڑکا ہے تو اس نے اپنی لٹیں سمیٹ لی, تو ان کو تو لگا کہ ہمارا بچہ بہت شریف سا ہے اور آرام سے آ رہا ہے. تو ایسے والدین کے لیے کئی دفعہ زیادہ ٹراما ہو جاتا ہے کہ بیک اینڈ پہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ پیرنٹ جو پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرا بچہ اب اس ایج میں آیا ہے, یہ فطری جذبات ہیں, یہ ہوگا ہی ہوگا, اس کو کوئی نہ کوئی پسند آئے گا, ہو سکتا ہے وہ بچہ کسی سے انٹریکٹ کرے, ہو سکتا ہے نہ کرے, تو وہ 2 ایلیمنٹس کے بارے میں ضرور محتاط ہوں گے. ایک تو یہ کہ رومانس کے بارے میں حلال حرام کی صحیح پہچان اپنے بچوں میں ڈالیں, ٹھیک ہے, کہ صحیح حلال چیز کیا ہے, یعنی آپ کسی کو پسند کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی پسند آ بھی سکتا ہے, there is nothing wrong with that, لیکن پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس چیز کو حرام راستے کی طرف پروگریس نہ کریں. یہ بچوں کو آپ کو کلیئرٹی سے بتانا ہوتا ہے, انتظار نہیں کرنا ہوتا اس عمر میں کہ جی بچہ جو ہے جب فلی انوالو ہو جائے گا کسی میں پھر ہم اس سے بات کریں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کچھ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں جس میں ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے حیا کا کانسیپٹ دیتے ہیں, اور ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا نوجوانوں کو کہ روزے رکھو, یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ مسنون روزے رکھنے کی ان کو عادت ہو رمضان کے علاوہ بھی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں نا وہ بڑے چیکس اینڈ بیلنسز میں رہتی ہیں. اسی طرح سے اس عمر میں ان کو کسی سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس میں انوالو کرنا, تاکہ وہ دیکھیں کہ نیڈی لوگ جو ہیں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو جذبات ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں, چینلائز ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ تو دیکھیں نا ہر دور کا غالباً یہ مسئلہ رہا ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی معاشرے سے واش آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے اس کے ایک تو یہ کہ اس چیز کو نیچرلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کے اوپر بہت ہا ہو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جو کرنے کا کام ہے اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں کلچرل پریشرز لے کر آتی ہیں. ایک مائنڈ سیٹ پیرنٹس کا یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ کبھی کسی لڑکے کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. تو ایکسٹریمز نہیں ہیں, ایکسٹریمز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ ٹائم لائن پہچانی ہے کہ بچے کی پیوبرٹی کے ٹائمز جب آتے ہیں تو اس سے پہلے, بہت وقت سے پہلے بھی نہیں بچوں کو انفارمیشن دے دینی چاہیے, لیکن صحیح وقت پر انفارمیشن دیکھیں. آپ دیکھیے ہمارے جتنے بھی طہارت کے جو اصول ہیں نا, ہمیں دین نے اس کے اوپر مکمل رہنمائی دی ہے, اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, یہ ہماری نیڈ ہیں. اور جب تک ہم ان کو ایک دینی یا ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھیں گے, ہم ہو سکتا ہے ہم غلطی کر جائیں اس کو ڈیل کرنے میں اور بڑے فتنے کا شکار کر دیں بچوں کو بھی, ٹھیک ہے. تو والدین کا علم اس پر ہونا وہ بہت ضروری ہے, اور بچوں کو اعتماد میں لینا اور اپنے ٹرسٹ کو ان پر ٹرانسفر کرنا, کہ آپ ان سے ایک امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اس ٹرسٹ کو کبھی شیٹر نہیں کریں گے, آپ کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ بچوں کو ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہ سائیکالوجی ورک کرتی ہے. لیکن اگر آپ بچے کو پہلے یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں, اور آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ماڈرنزم کے نام پر کہ جی ماڈرن ہونا ہے ہم نے, تو ماڈرن ہونے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ برائیوں کا ہی جب تک کہ انٹیک نہیں ہوگا تو آپ ماڈرن نہیں کہلائیں گے. کیا آپ ایک ماڈرن کلچر کے اندر صاف ستھرے اور ایک باحیا کردار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین ہم سب کے لیے, کہ پیرنٹس کو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں. چیک اینڈ بیلنس ڈیفینیٹلی رکھے گا وہ, لیکن وہ یہ کہے گا میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں. کہ جب ماں باپ اس سرٹین ایج کے اندر بچوں پہ شک کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنی لمٹس اور پش کروں گا, وہ بغاوت کی طرف لے جاتا ہے بچے کو. اس طرح ہم نے تو ابھی تک صرف ایک مسئلہ ڈسکس کیا ہے, اس کے علاوہ ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक मसला डिस्कस किया कि टीन एज में ये मसला हो सकता है। इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं, जिनमें से एक और बहुत अहम मौजू है आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है, वो इस एज में आ चुका है जहाँ पे वो लोगों पे कुछ प्रूव करना चाहता है कि जी मैं कोई चीज़ हूँ। ये जो उसके अंदर फीलिंग आता है ना कि मैं कोई चीज़ हूँ और मैंने अपने आप को मनवाना है, इसके लिए वो बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है। वो तरीके क्या हैं और फिर उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या। यानी वही बात है कि वो मनमाना क्यों चाह रहा है, इसलिए कि ना वो बच्चा है लेकिन कुछ चीज़ों में अभी उसकी मैच्योरिटी नहीं है, और ना वो बड़ा है क्योंकि अभी कुछ चीज़ों को वो उस लेवल पे हैंडल नहीं कर रहा। तो वो ना हर चीज़ को फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो उसके साथ हो रही है, उसकी बॉडी में हार्मोन्स की चेंजेस आ रही हैं। ये जो हार्मोन्स है ना, ये इसको मूड्स दे रही हैं, मूड स्विंग्स दे रही हैं। जब हार्मोन्स उसकी बॉडी में ज़्यादा आने शुरू होते हैं, एकदम से गश आता है। शुरू में ना नॉर्मल लेवल पे इसके ये हार्मोन्स नहीं आते, तो उससे क्या होता है कि एकदम वो परेशान हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अभी जब हार्मोन्स उसके लो होना शुरू हो जाते हैं, उससे उसको अपनी बॉडी में जो चेंजेस महसूस होती हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वो हैंडल नहीं कर पाता। इसी तरह हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, यानी उनकी इर्द गिर्द के जो सारे बच्चे हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए, वो जल्दी मैच्योर हो गया। अच्छा, और वो फिर अब समझ नहीं उसको आ रही होती कि मैं किससे शेयर करूं कि मुझे क्या क्या इश्यूज फील हो रहे हैं। कुछ बच्चे लेट मैच्योर होते हैं, उनको एक अपना क्राइसिस लगता है, उनको लगता है कि मे बी आई एम नॉट अ नॉर्मल बीइंग, कि बाकी सब मैच्योर हो चुके हैं, मैं उस लेवल पे नहीं आ सका। तो ये इस किस्म के क्राइसिस होते हैं, बिकॉज वो सेटलिंग पीरियड जो है ना वो बड़ा एक जिसे कहते हैं टाइम टेकिंग होता है, यानी कि 3-4 साल लगते हैं जिसमें बच्चे सेटल होते हैं। और ये पीरियड जो होता है ये माँ बाप के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, इसलिए कि माँ बाप को इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है कि बच्चा चेंज हो रहा है। उनको एनवायरनमेंट से भी डर लगना शुरू किया जाता है, क्योंकि उनको ज़रूर इश्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं कि अब मेरा बच्चा बहुत सी चीज़ें ट्राई करेगा और बहुत से ऐसे काम कर सकता है, गलत कंपनी में पढ़ सकता है। कुछ चीज़ें वो नेचुरली जो फ्लो के साथ कर रहा है, लेकिन माँ बाप को उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही होती। तो ये इस बेचारे को आप ऐसे समझें कि एक बच्चा है जो कि आंधी तूफान या एक किस्म के टॉर्नेडो के चक्कर में आया हुआ है, वो खुद चक्राया हुआ है, लेकिन हम उसको और चक्कर देने के लिए तैयार हैं। हम उसकी इस पर्सनैलिटी को समझ नहीं रहे होते। तो अक्सर टीचर्स को और मदर्स को मैं ये कहती हूँ कि ये वो टाइम है जिसमें आपको बच्चे को सेटल होने देना है। आपने उसको उस पुल से जहाँ पे वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है निकालना है। आप ये ना समझें, चाहे हो सकता है वो बैठ के गाने सुन रहा है और वो फिल्में ही देख रहा है और मज़े से खाने ही खा रहा है, आपके इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है। लेकिन आप उसकी साइकी समझें उस वक्त क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों वो डिफरेंट रिएक्शंस आपको दे रहा है। ये अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ों को समझना आसान है। आइडेंटिटी क्राइसिस को सेटल करना है, और आइडेंटिटी क्राइसिस को सेटल करने के लिए बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चे की जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर तारीफ़ करें। उसको देख के बताएं कि ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, यानी उसको बहुत ज़्यादा हाइप ना दें, लेकिन एक छोटी सी बात कर दी कि यू नो, यू लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, यू लुकिंग प्रिटी इन दिस ड्रेस टुडे, आपने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तैयार किया, और चलो हम ये काम मिलके करते हैं। उनसे छोटे छोटे मशवरे लिए, उनको इनकरेज किया कि अपने इमोशंस का वो सही आपको इजहार करके बताएं। उसने मुंह बनाया हुआ तो आप पूछें आपका मूड ख़राब है आज किसी वजह से, बजाय इसके कि उसको देख के कि तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है, तुम्हें हुआ क्या है, मसला क्या है तुम्हारा हर वक्त। ऐसे नहीं, एक प्यार वाले तरीके से, एक एडल्ट की तरह जैसे हम किसी को ट्रीट करते हैं, अब आप उस टोन में उससे बात करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जमाव आएगा, और 2-3 साल कुछ टेंट्रम्स उस बच्चे के इग्नोर करें। और आपने देखा होगा जूनियर से सीनियर सेक्शन में जब बच्चे जाने लगते हैं, ये ख़ास वो वाला टाइम पीरियड होता है जब वो बिल्कुल अपनी उस स्टेज से निकल रहे हैं। आपने देखा बाज़ औक़ात आप दुकान पे जूते लेने जाएं तो अब वो बच्चों में भी उसका साइज़ नहीं, और अभी वो अडल्ट में भी नहीं पहुंचा, तो वो बेचारा अपने आप को बड़ा लॉस्ट महसूस करता है कि मेरे तो ना साइज़ के जूते ही नहीं कहीं पर मिलते। अब ये जो चीज़ें हैं, इसमें डेफिनेटली अगेन घर का माहौल बहुत काउंट करता है ना, कि घर में क्या माहौल क्रिएट किया गया है क्या। और बाज़ औक़ात होता है बच्चे आकर ओपन अप भी नहीं करते, माँओं के आगे
کہ نہیں شیئر کرتے. What she's saying that they are going through that crisis but they are not sharing. تو آپ کو وہ خود محسوس کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک اور بھی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو لائک مائنڈیڈ مدرز ہیں, مدرز کو آپس میں ایک گروپ بنا لینا چاہیے ہے جہاں وہ اس قسم کی باتیں, بعض اوقات ہوتی ہیں مائیں مدرز آر سو نائیو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس پہ ہم نے بچوں کے لیے جو ہے نا ہم نے اپنا ٹیمپرامنٹ کو دیکھنا ہے. تو اور کچھ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اس بارے میں بہت نالج رکھتی ہیں. تو ایک اگر مائیں بھی اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں تو یہ چیزیں جو ہیں آپس میں شیئر کرنے سے بہت فائدہ دیتی ہیں. اس سے آئیڈینٹی کرائسس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہمارے بچے فیس کرتے ہیں, اور اس کی جڑ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ جو جینڈر ایشوز ہوتے ہیں ان کے, فار ایگزامپل ہم اپنے بچیوں کے منہ سے کئی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں ٹین ایج میں, کاش اللہ نے مجھے لڑکا بنا دیا ہوتا. یہ جو کاش والا سینٹینس نکلتا ہے نا, یہ سینٹینس کہیں نہ کہیں یہ تو ریفلیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے اپنی آئیڈینٹی کے اندر. بالکل یہی ایک ایشو بچوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سیٹل نہیں ہوتے تو ایسی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو جینڈر ٹائپ کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ لڑکا نہیں کہتا ہوتا کہ کاش میں لڑکی ہوتا, بالکل لڑکیاں ہی زیادہ تر سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ کاش میں لڑکا ہوتی. تو مے بی کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں یا تو کبھی کبھی ایکچولی لڑکیوں کو زیادہ سپریس کر دیتے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ مرد اس نے کیا رول پلے کرنا ہے, تم نے کیا رول پلے کرنا ہے. اگر مرد کو ہم قوام بنا رہے ہیں, ایک لیڈ دے رہے ہیں گھر میں اور آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں بیٹا, تو یو نیڈ پروٹیکشن نا. یعنی اگر آپ ان کا کمپیریزن کر بھی رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ناخن کو کاٹا جاتا ہے, آنکھ کو کاٹا نہیں جاتا, آنکھ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا. تو اگر آپ اس قسم کی چیزوں سے آپ بتائیں ان کو کہ کچھ ہمارے ایسے رولز ہیں جو کہ ٹف ہیں اور کچھ رولز ہمارے ایسے ہیں جو ٹینڈر ہیں. مجھے نا کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اور جب میں جینڈر کی باتیں سنتی ہوں مختلف فورمز پہ اور جینڈر کے نعرے سنتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم جو میڈیکلی پڑھتے ہیں اور ہم نے جو بھی بکس پڑھی اور ہم جب بون کے سٹرکچرز دیکھتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہمیں بون کا سٹرکچر ہمارے سامنے رکھ کے کہتے ہیں آپ بتائیں یہ میل کی ہے یا فیمیل کی ہے. یعنی کہ ان کی بونی لیول پہ بھی ڈفرینسز ہیں. تو پتہ نہیں ہم کیوں ایسی جینڈر وہ پاور چاہ رہے ہیں کسی بھی لیول پہ, ہم کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے کہ آئی ایم ٹینڈر, آئی ایم دیئر ٹو بی پروٹیکٹیڈ. ٹھیک ہے, میرا اپنا ایک رول ہے, جو میں کر سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتی. ہاں ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. کچھ خواتین کے وہ مسکولر جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, بونز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ مردوں کو سرپاس کر جاتی ہیں, اور کچھ مرد جو ہوتے ہیں ان کو اپنی بیوی کے سپورٹ کے ساتھ بہت سے کام کرتے ہیں, وہ ویک پرسنالٹی کے ہوتے ہیں. لیکن بائی لارج ہمیں جنرلی نا اپنے بچوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہیں جس بھی رول میں ہیں, آپ اف یو آر اے بوائے تو آپ کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ والد جب گھر نہیں ہیں تو یو آر دا مین آف دا ہاؤس, اور مین آف دا ہاؤس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جو مرضی کریں, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. صحیح. اسی طرح لڑکی جو ہے جب والدہ نہیں ہے تو یو آر دا لیڈ ان دا ہاؤس, اور اب آپ کن کن چیزوں کو کن کن ایریاز کو مینیج کریں گی. اپنے اپنے رولز کو جب ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے ایکسٹرا پوٹینشیلز ہیں اس میں بھی ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑتا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت بڑا شکر گزاری کو انٹروڈیوس کرانے کا بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی ہم سب تخلیق ہیں, اللہ نے اس کو لڑکا بنایا, ہمیں لڑکی بنایا, تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا, اس پہ ہمارا بس نہیں ہے. تو وائی ڈو وی ہیو ٹو ویسٹ آر انرجیز اور سم تھنگ جس پہ ہمارا بس ہی نہیں تھا. یہ تو انرجی ضائع کرنے والی بات ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکسز نہ جنم لینے دیں نا. ہم اگر ویسے فیل کر رہے ہیں تو واٹ آر دا ریزنز دیٹ میکنگ دیم سے کہ جی کاش میں لڑکا ہوتی, ایسی کیا چیز ان کو محرومیت کی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ جی بیٹا اگر لڑکا لڑکی کی لڑائی ہو رہی ہے, بھائی اور بہن ہے, تمہیں پتہ نہیں تھا بھائی کے سامنے ایسے بات نہیں کرنی, کیوں غصہ دلایا تم نے بھائی کو. ایون بھائی وہاں غلط بھی ہے تو اماں ول سے کہ نہیں بھائی کے ساتھ ایسے نہیں کرتے, لائک بھائی از سم تھنگ اپر تھنگ. اور اگر بھائی نے اگر کوئی غلط بھی کر لیا تو ماں بعض اوقات اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اور یو نو تھنگس لائک دیٹ. لیکن بہرحال یہ ہم ضرور دیکھیں کہ دونوں کا ایک اپنا مقام, اپنا رول ہے. آپ دیکھیں ماں بچہ پیدا کرتی ہے, ماں اس کی تربیت کرتی ہے, ماں نے ابھی گھر کے جو کام ہیں, اور مردوں نے باہر روزی کمانی, دونوں اپنی جگہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر صرف اور صرف ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم اپنی بچیوں کو یہ بتا دینا کہ قرآن میں ان کا مقام کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا مقام دیتے ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کے جتنے رائٹس
عورت کے جتنے رائٹس ہمارے دین اسلام نے اس کو دیے ہیں آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں وہ ٹھہراؤ ہم ان کے اندر دیکھ لیں گے. ایک اور بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کی آئیڈینٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ مسائل کو ڈسکس کیا. ان سب مسائل میں سے آج کے ہمارے دور کے بچوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بچہ پاپولر ہے وہ صحیح ہے اور جو پاپولر نہیں ہے وہ غلط ہے, اور جو پاپولر نہیں ہو رہا ٹین وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. باقاعدہ جی ریس ہے کہ جس کی ڈی پی پہ جتنے لائکس آ رہے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ سکسیزفل ہے. باقاعدہ بچیاں, چھوٹی بچیاں اپنی دوستوں کو میسج کرتی ہیں, لڑکے میسج کرتے ہیں کہ تم نے میری ڈی پی پہ کمنٹ نہیں کیا. کہ جتنے کمنٹس ہوں گے اور جتنے لائک ہوں گے وہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ کون کتنا سکسیزفل ہے. یہ سینیریو کیا ہے کنول جی؟ جی آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں, وہ تو مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ آنٹی پلیز آپ لائک کر دیں, آپ یہ چیز شیئر کر دیں. بات یہ ہے کہ جب ہمیں گھر سے محبتیں نہیں ملتی تو پھر ہم محبتیں باہر ڈھونڈتے ہیں. صحیح. اور ورچوئل ورلڈ اب ہمارا ہے, اور ورچوئل ورلڈ میں بھی پھر ہم یہی کام کرتے ہیں کہ جو اس کی بمبارڈمنٹ ہمارے اوپر ہے. ہمارے والدین کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں, ہمارے والدین کو ہمارے فیشن پسند نہیں, ہمارا لائف سٹائل پسند نہیں. انہوں نے اپنی جوانی میں جو اس وقت کے ایگزسٹنگ فیشن تھے وہ سب کیے تھے. بہت سے لوگوں نے حلال دائرہ کار میں بھی رہ کے کیے تھے لیکن اس وقت کے فیشن کیے تھے. لیکن جب ہمارے بچے ایگزسٹنگ ٹائم میں حلال رینج میں رہ کے بھی اگر کوئی فیشن کرتے ہیں تو ہم سے وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے, اور ہم بیٹھ کے اوپر سے نیچے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں آج کل کے بچے تو توبہ توبہ. تو پھر انہوں نے یہی کرنا ہے کہ دے بی گلوڈ ٹو دیٹ سوشل میڈیا, اور اس کی ایڈکشن بہت زیادہ ہے کہ آپ کو ایک لائک آتی ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کون سا خزانہ مل گیا نا, اور آپ کو اگر کسی نے لکھ دیا یو آر لوکنگ گارجس تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میری تو پتہ نہیں کیا لاٹری نکل آئی نا. تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب ٹین ایجر کے پیرنٹس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ سوشل میڈیا سے ایڈکٹیڈ ہے یا بہت زیادہ اس پہ ہے, ایون آپ دیکھیں جب کالج یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں وہ بچے جو کہ نہیں سوشل میڈیا میں اتنا انٹرسٹڈ, ان کو بھی یہ اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں کیونکہ آج کل ان کی اسائنمنٹس ان کے ٹیچرز فیس بک پہ بھیجتے ہیں, یا یہ کہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں اسی پہ سارا کام آتا ہے. تو ان کی ڈیلنگ ساری اسی پہ اب ہے نا. آئی مین دس از اے نیو ورلڈ فار دیم, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس کو وہ ہر چیز میں انٹیگریٹ کریں. تو ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کا بھی پارٹ بننا ہے, بچے کی لائف کا بھی پارٹ بننا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی پہ, آپ بھی ایک فیس بک اکاؤنٹ بنا لیں اور تھوڑا لائک کر دیں. کئی دفعہ مدرز مجھے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے ایسی چیزیں سیکھنا. تو ان کو میں کہتی ہوں آپ اتنی مشکل ریسیپیز بناتی ہیں, اتنے مشکل گھر میں کام کرتی ہیں, تو آپ ایسے کریں اپنے بچے سے 1 2 3 4 پوائنٹس لکھوا لیں. صحیح. اس کو کہیں کہ جی یہ 4 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے لے کے آپ نے یہ اکاؤنٹ کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, ادھر لائک کرنا ہے, کر دیں. آپ اپنے بچے کے فرینڈ اس معاملے میں بن جائیں. یعنی ایسا فرینڈ نہیں بنے جہاں بدتمیزی ہو, لیکن ایسا بنے کہ آپ کے بچے کو یہ پتا چلے کہ یو آر اپریشیٹنگ دیم ان دا رائٹ پلیسز. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے, آپ بچے کو ٹائم کو انڈائریکٹ طریقے سے ایسے انوالو کریں کسی اور کام میں کہ اس کے پاس وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت جانے کا ٹائم منیمائز ہو جائے. از اٹ کہ ہم سوشل ورک کے اندر بچے کو انوالو کر دیں چھوٹی ایج میں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ اس کی صحیح کرے نا, جتنی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہوگی اتنا وہ بچہ جو ہے وہ آکیوپائڈ ہو جائے گا صحیح کاموں میں اور اس کے پاس وقت نہیں بچے گا. اچھا, ٹائم مینجمنٹ کس طریقے سے آپ ایک ٹین ایجر کو سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ٹائم مینجمنٹ خود ماں کو بھی گھر میں آنی چاہیے. ہم تو دیکھیں ہم اس وقت یہ جو سیریز کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے کہ دس از اسلامک پیرنٹنگ, تو ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ ہم پیرنٹنگ پہ فوکس کریں. تو گھر میں ماحول کیا دیا ہوا ہے نا, اگر ماں خود ہی 11 بجے سو کر اٹھنے کی عادی ہے اور ماں کو نہیں پتا کہ لنچ کب
پک کے دے دینا چاہیے, یا گھر میں اگر مہمانوں نے آنا ہے تو ان کے سونے کا انتظام کیا ہے, یا اگر سودا گھر میں نہیں ہے تو وہ کون لے کر آئے گا, تو پھر تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ سکھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال جہاں اگر کہیں یہ نہیں بھی ہیں روایات تو ڈالی جا سکتی ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. صرف جو دیکھنے کے, آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری اپنی نمازیں آپ کو ٹائم مینجمنٹ دے دیتی ہیں, آپ کے پاس وہ 5 اوقات ہیں. جن بچوں نے اسکول وغیرہ جانا ہے پھر ان کے پاس ہوم ورک ہے, کچھ بچے ٹیوشن پہ جاتے ہیں, کچھ نہیں جاتے, اور کچھ لوگوں نے پھر صرف گھر پہ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ وہ وقت جب بچے گھر کے اندر ہے وہ کیا کریں, اور وہ کون سی ایسی سیف ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ان کو گھر کے باہر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ دیکھیں فزیکلی بھی اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا اور فزیکلی بھی اپنے آپ کو آن فیلڈ انوالو کر کے رکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے. اس لیے ایک نہ ایک سپورٹ تو آپ اپنے بچے کے ساتھ زندگی میں رکھیں, خواہ وہ واک پر جانا ہے, وہ ٹیبل ٹینس ہے, وہ جاگنگ ہے, وہ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو فزیکل ایکسرسائز. دوسرا یہ ہے کہ وقت آپ دیکھیں ایک سونے کا مقرر تو آپ کو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا آگے جائے گا, لیکن ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے بہرحال گھر میں کہ اس ٹائم پر لائٹس آف ہو جانی چاہیے, اور اس ٹائم پہ گھر میں سب نے اٹھ جانا چاہیے. ایک بچہ ہے وہ تو 12 بجے تک سو رہا ہے, 4 بچے ہیں وہ صبح 8 بجے اٹھے ہوئے, تو گھر کا ماحول نہیں کریٹ ہوتا نا پھر تو. اور لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں بڑے جینوئن ریزنز ہوتے ہیں, وہاں کچھ لوگ نائٹ ڈیوٹیز کر کے آتے ہیں, یا بچے ایسے میڈیکل پروفیشن میں ہیں جہاں انہوں نے راتوں کو پڑھا ہے اب ان کو دن میں, تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہے, وہاں بہرحال ہونا چاہیے. اسی کے اندر آپ نے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ جو وہ ٹاسک اٹھائے یا اس کو کوئی کام ملا ہے اپنے انسٹیٹیوشن سے اس کو اس نے پورا کرنا ہے. ہمارے بچے ادھورے پن میں چھوڑ کے دوسرے کاموں میں, اب دیکھیں جیسے بھی یہ بات کر رہی ہیں سوشل میڈیا کی, ہوم ورک سامنے پڑا ہوا ہے لیکن وہاں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت کچھ, یا پھر اور کچھ نہیں تو گیمز کھیلی جا رہی. وہ ڈسٹریکشنز کو منیمائز کریں. ٹائم مینجمنٹ کے اندر کچھ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جو بڑا فوکس ٹائم, اگر پڑھائی کا وقت ہے آپ کہیں یہ سب چیزیں وہیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ یہ کام کر لیجئے, اس کے بعد آپ یہ والا, تو گیم کا ٹائم ضرور دیں لیکن مانیٹرڈ وہ چیزیں جو مانیٹرنگ کی ضرورت رکھتی ہیں مانیٹرڈ بھی ہونی چاہیے. فزیکل ایکسرسائز ہونی چاہیے, گھر میں جو کھانے کے اوقات ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. بچے جو بے وقتہ کھاتے ہیں اور پھر غلط کھاتے ہیں, یہ ظاہر ہے ان کی صحت پر بھی اثر انداز کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو پریکٹیکلی خود کر کے دکھانی پڑتی ہیں بچے کو. دیکھیں آپ نے اگر اپنے بچے کو چاہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ, تو وہ جب تک بچے کو آرگنائزیشنل سکلز آپ نہیں سکھائیں گے وہ نہ تو آگے جا کے ٹیم ورک کر سکے گا اور نہ ہی اپنے ٹائم. آپ دیکھیں صحابہ کے پاس وہی ٹائم تھا جو ہمارے پاس تھا, ہے نا. بڑے بڑے رائٹرز جو ہماری ہسٹری میں گزرے ہیں ان کے پاس بھی وہی وقت تھا, وہ تو ایک ایک مہینے میں 16 ہزار صفحے. تو وہ وقت کو کیسے مینیج کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ڈسٹریکشنز کو ڈیفیوز کرتے تھے. جتنی ڈسٹریکشن ہوگی اتنا کارآمد وقت. تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں خود اپنے بچے کے ساتھ دیکھیں, فار ایگزامپل آپ کے بچے کے کپڑے ہیں, کپڑوں کو کیسے الماری میں ہونا چاہیے, دراز میں, کتابیں کس طرح سیٹ ہونی چاہیے, صبح اسکول کا بیگ کیسے سیٹ ہونا چاہیے, واپس آتا ہے تو کپڑے اتار کے کہاں رکھتا ہے, جوتے جرابیں کہاں جاتی ہیں, ان میں وقت نہیں لگتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کو ادھر ادھر بچے پھینک دیتے ہیں, وہ بچے کبھی بھی اپنی چیزیں وقت پر نہیں, نہ ان کو ملتی ہیں, اور وہ ڈھونڈنے میں ہی 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں. تو یہ ماؤں کے خود سمجھانے سکھانے کے کام ہے کہ اپنے بچوں کو وہ صلاحیتوں سے آگاہ کریں کہ جب تک آرگنائزیشنل سکلز نہیں پیدا کریں گے ٹائم مینجمنٹ نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جہاں بہت سی خرافات ہیں وہاں پہ بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہیں. یعنی بچوں کو جیسے ٹائم مینجمنٹ کی افشاں بات کر رہی ہیں, تو ایسے بہت سے ایپس ہیں, لاگز ہیں, ٹپس ہیں جو بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریں. ایون کورسز ہیں آن لائن, کچھ فری کورسز بھی ہیں جن کو آپ, یا فری نیوز لیٹرز بھی ہیں, آپ بچوں کو ڈفرینٹ لوگوں سے ان ٹچ ہو کے وہ چیزیں کروا سکتے ہیں, ایڈ آن کروا سکتے ہیں, اور ان ایپس کے ذریعے آپ ان کو یہ طریقہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بزی کیسے رکھنا ہے اور ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کیسے رکھنا ہے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی عمر کی ریکوائرمنٹ ہے اور حلال ہے اور جائز ہے آپ اس کو تو کریں, لیکن ایک بیلنس اعتدال کے ساتھ کریں. یہ ان کو سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ چھوٹا بچہ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس کو دین کے کچھ نہ کچھ کانسیپٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ٹین ایج ہوتی ہے یہ بہت کروشل ہوتی ہے. اس میں بچے کا ذہن اس حد تک تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح پہچان کرائیں, صحیح معنوں میں صفات کے ساتھ. ہم اپنے بچے کی فیتھ کے اوپر کس طریقے سے اس ٹین ایج میں کام کریں گے, اس کا عقیدہ کس طریقے سے بنائیں گے, اس موضوع پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے ٹین ایج کے اندر اس کروشل چیز کی کہ ہم اس وقت جب بچہ مذہب سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو مذہب سے کیسے جوڑے رکھیں گے. بڑا مشکل مرحلہ ہے جی یہ, اس لیے کہ ماں باپ جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور انہوں نے بچے کو شروع سے بتایا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو نہیں بھول سکتے, ہم دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں, اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ ایسا بدلتا ہے اٹس اے ویری پینفل سائٹ, مطلب برداشت نہیں کیا جاتا. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہوتا کیونکہ وہ سوچتے ہیں تو بچہ ہے, بڑا ہو گیا سے خود ہی سمجھ آ جائے گی, تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ تو اور بھی دور چلا جاتا ہے دین سے, اور پھر جو فتنوں میں پڑتا ہے تو پھر والدین پچھتا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم دیکھتے ہیں ان کے ہارمونل لیول سے نا, کہ کیونکہ ہماری باڈی میں وہ ہارمونز آتے ہیں, تو یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ جب بچوں کے اندر ہارمون زیادہ آتے ہیں, جس وقت وہ گرو کر رہے ہیں اور ٹین ایج میں جا رہے ہیں, بالغ ہو رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ چیزیں جو ہے ان سے ریپلشن ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اس میں ان کا انزائٹی اور سٹریس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ریسرچ میں نے بہت پہلے پڑھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچے جب لائبریریز میں جاتے ہیں, جب ان کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, ایون ریگولر ایجوکیشن کے لیے, تو ان کے باڈی میں نا سٹریس کی وجہ سے وہ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتے ہیں, پھر ان کا کام وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا, ان کو اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اینگر ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ دین بھی پڑھانا ہے, تعلیم بھی ان کو دینی ہے, تو پھر کیا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ بچوں کی لائف میں شامل کر دی جائیں تو اس سے ان کے وہ ہارمون سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے وہ کام کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہے پیئرز, فرینڈز. آپ دیکھیں کہ جتنا ہمیں ان کے فرینڈ سے ڈر لگتا ہے اس عمر میں آ کے, یہی فرینڈز ان کے لیے ایک اچھا سورس بن سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے جائے, اکیلا بھیج رہے ہیں تو بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر اس کا دوست ساتھ جا رہا ہے وہ جلدی چلا جائے گا. آپ اپنی ایک بیٹی کو چاہ رہی ہیں کسی قرآن کے حلقہ میں جائے, کہیں پہ کوئی سیشن اٹینڈ کرے, اکیلی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ سر توڑ رہے ہیں بیٹا جاؤ, کہتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن اس کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے وہ بھی جا رہی ہے تو وہ خود آپ سے پرمیشن مانگنے آ جائے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جب آپ قرآن اسٹڈی سرکلز بنائیں تو تھوڑی سی فن ایکٹیویٹیز, حلال فن ایکٹیویٹیز رکھیں, جیسے کبھی کبھی کوئی کوکنگ کروا لی, کبھی ان کی پارٹی کر دی, کبھی ان کو اکٹھے پک اینڈ ڈراپ دے دیا, فرینڈز کو تب ساتھ بیٹھنے دیا, تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ ان کا انٹرسٹ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگا. دوسرا میں ایک امپورٹنٹ چیز کو یہاں ٹچ کروں گی. ریلیجن میں بہت سے مدرس کا ایک ٹپیکل ایک مسئلہ ہے کہ جب ہمارا بچہ ٹین ایج میں آتا ہے نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ تو والدین کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی ایک تربیت کا حصہ ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ سکھاتے ہیں سیکھ جاتا ہے. لیکن جب وہ اس عمر میں آتا ہے نا تو اصل چیز جو اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہے وہ ہے کہ آپ کسی سے محبت پیدا کریں. کیونکہ جتنی ہم عبادات بتا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, جتنے ہم ان سے چیک لسٹ مانگ رہے ہوتے ہیں دین کے نام پہ, وہ سب قربانی مانگتی ہیں. ٹھیک ہے, نماز کا کیا مطلب ہے کہ آپ صبح اپنی نیند قربان کر کے اٹھیں فجر, اس کے بعد آپ دن کی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑیں. آپ کے فرینڈ چاہے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, چاہے وہاں پہ سوسائٹی میں وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ نے وہ کام کرنا ہے. اٹ از ناٹ ایزی, یہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ کام کریں. یہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو محبت ہو. اگر آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کا بچہ کوئی دینی کام نہیں اس ٹائم پہ کرتا, آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں, اللہ کی معرفت ڈالیں. آپ اللہ کے ناموں کے ذریعے بچوں کو اللہ کی پہچان کروائیں. جیسے مجھے جب بھی کہیں پہ ٹین ایج فورمز پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے, سارے جو بھی آیات ہوں, جو بھی بات ہو, میں اس میں ہمیشہ ہائی لائٹ کرتی ہوں اللہ کی محبت. اور اگر چوتھے پانچویں سیشن کے بعد جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کروں اور مجھے نظر آئے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, تو میں دل میں سوچتی ہوں پھنس گئی, اللہ کی محبت بس آ گئی. اب آ گئی, اب میں جب ان کو دھواں دھار طریقے سے کہتی ہوں اب فجر پہ اٹھنا ہے, اب ہم نے اپنا ڈریس ٹھیک کرنا ہے, اب ہم نے اپنے حیا کے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ہے, اب ہم نے صدقہ دینا ہے, اب ہم نے پیرنٹس کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے, پیرنٹس اگر ناراض بھی, اب ہم نے غصہ کنٹرول کرنا ہے. دے آر ریڈی ٹو ڈو آل دیز تھنگس. غلطیاں ابھی بھی ان سے ہوتی ہیں, لیکن دے آر ریڈی ٹو میک دیٹ سیکریفائس. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے. ایک اور اہم چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بکس جو بچے پڑھتے ہیں, جو ان کے اندر انٹیک جا رہا ہے, اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے بچوں کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں آج کہیں وہ ان کے سوالوں کو بڑھا تو نہیں رہا؟
دیکھیں یہ سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس قسم کے لٹریچر میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کیونکہ وہ عمومی طور پہ وہی چیزیں اٹھائے گا جس کا وہ انٹرسٹ رکھتا ہے. آپ کے کہنے یا میرے کہنے سے وہ فوری طور پر تو نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو بارہا ان چیزوں کی طرف اور خود اس کے ساتھ انوالو ہو کے تو شاید اچھے مٹیریل کی طرف ہے. لیکن بہرحال ایک تو بکس ہیں، اور ایک بعض اوقات انسان اپنے پیئر کی جو کمپنی ہے نا، دوستوں کی کمپنی ہے، وہاں سے بھی بہت سے میسیجز لے کر آ رہا ہوتا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو جیسے میوزک کا بہت رجحان ہے، موویز کا بہت رجحان ہے، اور جس گیدرنگ میں بچے جاتے ہیں وہاں سے بہت کچھ جیسے تو بہت سی فورسز آپ یوں سمجھیں بچے کے اوپر اپنا کام کر رہی ہیں ان سیڈ یا بغیر اس کو ہائی لائٹ کیے، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ہمیں یاد ہوگا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد باہر مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ ساری ایول فورسز جو ہیں وہ رات میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر ایکٹیویٹیز رات کی ہیں، اور دن کا وہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ رات کو زیادہ کام ہو رہا ہے. دن میں کوئی باہر نہیں نکلتا ماما. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. تو یہ ہمیں چیز دیکھنی، اور جو المیہ اس وقت ہے جو آئی تھنک پیرنٹس کے لیے بہت الارمنگ بھی ہے اینڈ دے شوڈ بی کیئرفل از دیٹ ایتھیزم کا ریٹ بڑھ رہا ہے. اور بعض اوقات پیرنٹس اتنے لا علم ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بچہ ایتھیسٹ ہو چکا ہوا ہے. اور ایتھیزم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے وجود سے ہی انکار کر دینا. اب ایک بچہ جو بلیور تھا، جو سارے عقائد کے پوائنٹس کو سمجھتا تھا بچپن سے، اور جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو وہ کون سی فورسز ہیں جو اتنی اسٹرانگ ہیں کہ بچے کو اس کے عقیدے سے موڑ دیتی ہیں. اگر آپ نے گھر میں یہ رجحان رکھا ہوا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنی چوائس سے کر لے گا، یو نو دا فریڈم آف چوائس ٹو ایون چوز یور اون ریلیجن یا اپنے عقائد، تو پھر تو آپ نے اس کو خود ہی ایک اوپن فورم دے دیا. اور آپ دیکھیں اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں جب کسی بات سے منع کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے تو پہلے درجے پہ بعض اوقات وہ ہمیں نہیں اچھی لگتی. آپ دیکھیں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ گئی تھی نا، جب آخری حکم آیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے، تو جس نے یہاں تک بھی رکھی تھی اس نے وہیں سے اس کو گرا دیا تھا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا مجھے یہ تو پورا پی لینے دو. ٹھیک ہے. سو اب آج اگر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جب آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں تو آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ اس کے اندر ایک سبمسو ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں کے اندر بعض اوقات ایک بڑا اگریسو آپ کو اس سے کیا ہے نا، میں نے جواب دینا، میں پڑھ لوں گا. آپ دیکھیں یہ وہ میسیجز بڑے سٹل قسم کے کنوے ہو رہے ہیں جو الارمنگ ہوتے ہیں کہ والدین اس وقت تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں کہ یہ بچے نے جو جواب دیا اس کا کیا اس کے پیچھے رجحان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں اس نے کہہ دیا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. نہیں، بعض اوقات اس کے پیچھے ایک ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے اینڈ دا چائلڈ از موونگ ٹورڈز دیٹ کہ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایسا آپ دیکھیں گے آپ سے سوالات ایسے اٹھائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک اور بڑی فیمس چیز جو میں اب دیکھ رہی ہوں تقریباً تمام ٹین ایج بچوں میں، انہیں کہا جاتا ہے کہ جی پڑھ لیں آپ، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا. اور دنیا میں جو کامیاب ترین لوگ ہیں انہوں نے تو اسکول بھی پاس نہیں کیا تھا، اور اس پہ وہ ہمارے سامنے بل گیٹس کا نام لا کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بل گیٹس نے نہیں پڑھا تھا اور اس کے بعد وہ کالج ڈراپ آؤٹ تھا اور اس نے کر لیا. یہ جو جواب دیتے ہیں بچے، اور سب بچوں نے یہ ایک جواب سیکھ لیا ہے. اس جواب کے جواب کیا ہے ماں باپ کے پاس؟ لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ سارے تو بل گیٹس نہیں ہے نا. صحیح، بل گیٹ ایک ہی ہے پھر. ٹھیک ہے. تو آر یو سو شیور دیٹ یو ول بی دیٹ بل گیٹ، یا آپ آئنسٹائن ہی ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر بل گیٹ نے یہ کام نہیں کیا تھا تو اس کے مقابلے میں وہ کون سے کنسٹرکٹیو کام کر رہا تھا؟ کیا آپ بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں؟ ریلیجن کے بارے میں ایک اور چیز بھی میں کہوں گی کہ اگر بچپن سے والدین نے بچوں کو صرف ریچولز نہ کروائے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا جسے کہتے ہیں نا کیسے کرنا ہے، ہاں جی، اس کی روح، اسپرٹ، وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، وہ نہ دی ہو، تو بڑے ہو کے ہمارے بچے جب مختلف ممالک میں جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور مختلف ایجوکیشن سسٹمز میں جاتے ہیں، تو اگر ان کے پاس روح ہوتی ہے نا تو کوئی ان سے سوال بھی پوچھے یا نہ پوچھے تو وہ اپنی بیس سے نہیں ہٹتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں.
اسی لیے بچپن میں جب آپ کے بچے آپ سے سوال پوچھیں تو آپ ان کو نہ تو بدتمیز سمجھیں، نہ ان کو یہ دیکھ کے کہیں کہ یہ کتنا ان کے اندر ایسا عجیب شیطانی خیال آتے ہیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو ویلکم کریں کہ بیٹا ڈو آسک می. ہاں ہو سکتا ہے بہت سے چیزوں کا آپ کے پاس بھی جواب نہ ہو، آپ علماء کو کنسلٹ کریں، آپ ان سے جا کے پوچھیں اور اپنے بچوں کو رائٹ سورسز سے کنیکٹ کر کے ان کو جواب مہیا کریں اس چیز کا. بالکل. افشا میں آپ سے ایک آخری ایڈوائس لینا چاہوں گی کہ آپ ٹین ایج بچوں کے ماں باپ کو ایک ایڈوائس کیا دینا چاہیں گی؟ دیکھیں یہ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے، بچوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی. جو ہم ان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ان کے سامنے ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو سی دیم. جب یہ میسج بچوں میں کنوے ہوگا تو بچے اپنی ویلیوز خود آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارے والدین ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں ایک اچھا مسلمان بنانا تو ہم سب کا فرض ہے والدین کا کہ ہم پوری کوشش کریں، لیکن جب آپ وہ مائنڈ سیٹ بچوں کو دے دیتے ہیں، اور یہاں میں پھر وہ والی بات ایک ری انفورسمنٹ کی ڈالوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالی تھی کہ مرتے دم تک پوچھا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے نا. تو اگر ہم وہ اپنے میسیجز ری انفورس کرا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے وہ اپنی کم از کم اس جو گیون ٹریک ہے اس سے نہیں ہٹے گا. ڈاکٹر کنول آپ کے مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں یہی دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچے کو یعنی یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں. آپ اپنے بچے کو بار بار بتائیں کہ میری زندگی میں اور میری موت کے بعد تم میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، تم میری دنیا کی نہیں، تم میری آخرت کی انویسٹمنٹ ہو. اگر یہ میسج ہم بچوں کو دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگ رہا ہے کہ آئی فیلڈ ایز اے پیرنٹ، آپ دعا کا سہارا لیں، بہت زیادہ لیں، اور تہجد کے وقت میں اٹھ کے اپنے بچے کے لیے دعا کریں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سے جب ہم اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں وہ خیر لے کے آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیسر، بہت شکریہ افشا خالد صاحبہ. ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اور صرف ماں باپ ہی نہیں، بچے بھی کئی چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی بدل رہی ہے، ان کے لیے ٹائم بدل رہا ہے، وہ بھی کچھ ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ان الجھنوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے ان سے ڈیل کریں. میں امید کرتی ہوں کہ اگلے شو میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.